बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटी हुई तो बेटी के साथ साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगा। मुझे शुरू से ही बेटियों से नफरत थी। शादी के बाद जब बीवी हामिला हुई तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बेटी है। मैंने बीवी को धमकी दी। 9 माह तक बीवी की जिंदगी अजीरन करके रखी। 9 माह बाद जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने ऐसी बात बताई कि होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा तो आपके यहाँ बेटी पैदा होगी, यानी अल्लाह की रहमत आएगी। डॉक्टर ने मुझे ये कहा तो मैंने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ घूर कर देखा, मगर इस वक्त चुप रहा और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से निकल आया। मेरी बीवी सहमी हुई मेरे पीछे चल रही थी। इसका सर झुका हुआ था और आंखों में ना जाने कितने आंसू थे जो छलक जाने को बेताब थे, मगर मैंने इसकी हालत को नजरअंदाज कर दिया। वो जब से हामिला हुई थी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, रंगत जर्द होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आती, मैं इसे अच्छा खाने को ला कर देता था। जूस, फ्रूट्स, खाना पीना, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी थी। बेड रेस्ट करवाया था, मगर वो थी कि फिर भी कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। शायद मेरी बात इसके सर पर तलवार की तरह लटकती रहती थी। इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ था, पहले नहीं था। डॉक्टर ने जब बेटी होने की खुशखबरी सुनाई तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे यहाँ बेटा होगा, मगर मेरी बीवी एक बेटी को पैदा करने वाली थी, यानी अपने जैसी, मेरे जैसा आने वाला कोई नहीं था। गुस्सा मेरे दिलो दिमाग में भर गया। मेरा दिल कर रहा था हर चीज को तहस नहस कर दूं, आग लगा दूं। घर तक का रास्ता मैंने ना जाने कैसे तय किया था। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मेरी बीवी ने घर की दहलीज पर कदम रखा, मैं इसे बाजू से खींच कर घसीटते हुए अंदर ले गया और चारपाई पर धक्का दिया। मेरी एक बात याद रखना, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जो होती है वो 100% दुरुस्त नहीं होती। तुम्हारे यहाँ अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा दफन कर दूंगा। ये याद रखना, मुझे बेटी नहीं चाहिए जो मेरा जोरे बाजू बन सके, जिस पर मुझे फख्र हो, ना कि बेटी जो मेरा सर झुका दे। मुझे लोगों के सामने हाथ बांध कर खड़ा होना पड़े, जैसे तुम्हारा बाप मेरे सामने होता है, जैसे मेरी बहन की वजह से मेरा बाप मेरे बहनोई के सामने खड़ा होता है। मुझे इन दोनों जैसा नहीं बनना। मुझे सर उठाकर फख्र से खड़े होना है। मैं अपनी बीवी को सख्त बातें सुनाता हुआ घर से निकल गया। मुड़कर ये भी नहीं देखा कि वो कितने सारे आंसू आंखों में लिए बैठी थी, जो मेरे जाने के बाद बहने वाले थे। मेरी बीवी बहुत हसीन थी, चेहरे पर मासूमियत और नरमी लिए हुए। इसे देखते ही दिल में प्यार जाग उठता था। ऊपर से वो डरी सहमी रहती थी, जैसा मैं कहता वैसे ही करती। मेरी उम्र 26 साल की थी, जबकि वो महज 17 बरस के थे जब मुझसे इसकी शादी कर दी गई। वही हर घर की रिवायती कहानी थी। इसके घर वालों को भी बेटी नहीं चाहिए थी। अब तक की जिंदगी इसने डरे सहमे और खौफजदा होकर गुजारी थी। आगे से शौहर भी ऐसा मिला जो इससे मोहब्बत तो जिताता था, मगर जैसे ही वो हामिला हुई इसका जीना दो भर कर दिया। डॉक्टर से रिपोर्ट करवाने से पहले ही मैं इसे हर वक्त बेटे की फरमाइशें सुनाता रहता था। जब से वो हामिला हुई थी मैंने इसके नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी, मगर एक दिन जब मैंने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम जावियान शाह रखूंगा, तो इसने सहम कर मेरी तरफ देखा और डरते हुए पूछा, अगर बेटी हुई तो? मैं पानी पी रहा था, गुस्से से पानी का गिलास जमीन पर दे मारा और कहने लगा, खबरदार, अगर बेटे की बजाय मुंह से बेटी का लफ्ज निकाला तो बच्चा होने वाला है, बातें न करो, कहीं तुम्हारे अल्फाज लिखे न जाएं। मुझे हर सूरत बेटा चाहिए। और तब से ही इसका ये हाल हो गया था कि खाना पीना बराए नाम करती थी, हर वक्त डरी सहमी और चुपचाप रहती थी। इसकी हालत देखकर मैं हैरत में मुब्तला होता, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरी ही गलती हो सकती है। मेरी वजह से ही मेरी बीवी का ये हाल हो सकता है। बेटे के लिए मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। वो बीवी जो मेरे दिलो जान पर कब्जा कर चुकी थी,
جو مجھے بے حد عزیز ہو چکی تھی، اب وہ بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب میری اس سے محبت بھی بس بیٹے سے مشروط تھی۔ اگر بیٹا نہ ہوتا تو مجھے اس سے کوئی بھی محبت نہیں رہنے والی تھی۔ اور ڈاکٹر نے تو جیسے اس بات پر مہر بھی لگا دی کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوگی۔ غصے کے مارے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر بھی ایک مہم سے امید تھی کہ شاید بیٹا ہو جائے۔ بیٹی کی حسرت دنیا کے ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، مجھے بھی اتنی ہی تھی۔ میں واپس گھر آیا تو میری بیوی جائے نماز بچھائے روتے ہوئے سجدے میں پڑی تھی اور اللہ سے بار بار بچہ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعاؤں میں اتنی شدت دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، آرام سے صوفے پر بٹھایا اور فریش جوس کا گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ معاف کرنا یار، میں تھوڑا سا غصہ ہو جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھی بیٹا چاہتی ہو، لیکن بیٹی کا نام سنتے ہی میرا دماغ جیسے کھول اٹھتا ہے، اس لیے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اب میں اسے اپنے رویے کی معذرت کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ٹینشن لے اور اپنا کوئی نقصان کروا بیٹھے۔ ابھی اس کی عمر بھی 18 سال تھی۔ یہی کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ میری بیوی کا 9 مہینہ چل رہا تھا۔ کسی بھی وقت ڈلیوری ہو سکتی تھی۔ ایک طرف میں بیوی کا خیال رکھ رہا تھا تو دوسری طرف اپنی باتوں سے اس کے دل کو چھلنی کیے رکھتا تھا۔ جب بار بار کہتا کہ بیٹی نہیں بیٹا ہی ہر صورت ہونا چاہیے، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ نہیں، اس کی آنکھیں مجھ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا میرے بس میں ہے کہ بیٹی پیدا کروں یا بیٹا پیدا کروں؟ مگر میں نے اس کے ہر سوال کو نظر انداز کر دیا۔ میں اسے لے کر مقررہ وقت پر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ میری بیوی کمزور تھی، درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، درد سے چلاتی جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں ڈلیوری روم سے کافی دور جا کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی چیخیں نہ سن سکوں۔ ڈاکٹر جب باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود پکڑا ہوا تھا۔ شکل سے وہ بالکل لڑکا ہی لگ رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چھوٹے سے بچے کی پہچان کرنا مشکل ہوتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن مجھے اس وقت 100% بیٹا ہی لگا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر گود میں اٹھا لیا اور ڈاکٹر نے میری طرف ترس کھاتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا ہے یا بیٹی تو ڈاکٹر نے سر جھکا لیا، کہنے لگی یہ قدرت کے فیصلے ہیں، خدا جسے چاہے بیٹے سے نوازے، جسے چاہے بیٹی سے، اور جسے چاہے ان دونوں کی درمیانی مخلوق سے۔ خدا کے فیصلے پر صبر کیجیے گا اور کسی بھی چیز کا بدلہ اس معصوم بچے سے نہ لیجیے گا۔ یہ تیسری جنس ہے، یعنی آپ کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری بیوی نے کیا کر دیا تھا؟ بیٹا یا بیٹی چلو پھر بھی قابل قبول تو تھے، لیکن اس نے تو ایک خواجہ سرا ہی پیدا کر دیا تھا۔ غصے کے مارے میری رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ میں نے وہیں پر بچے کو بینچ پر پٹکا اور نکلتا چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اب میں کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ میرے اندر تو غصے کی جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے پیچھے سے میری بیوی نے کس کو بلایا، کیا معاملات ہوئے، لیکن تیسرے دن میری بیوی اس معصوم سے بچے کو گود میں اٹھائے گھر آ گئی تھی۔ وہ جس صورت پر مجھے پیار آیا تھا، اب بے حد غصہ آیا تھا اور میں اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتا۔ پھر ٹھیک 15 دن بعد ہی میں نے وہ بچہ اٹھا کر خواجہ سراؤں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا۔ میری بیوی چیختی چلاتی رہی، مجھ سے بھیک مانگتی رہی، مگر میں نے اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے۔ میری بیوی اب گمسم اور چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ کمزور تو پہلے ہی تھی، مگر اب تو کمزور ترین ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں ایک بار پھر سے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ ہمارا وہ خواجہ سرا بچہ اس وقت شاید 1 سال کا ہو چکا تھا، مگر میں نے وہ کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اس کی پرورش کیسے کی جا رہی ہوگی، جبکہ میری بیوی اس کے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔
کبھی کبھی مجھے یاد آتا کہ ڈیلیوری سے پہلے وہ کس قدر تکلیف میں تھی، کیسے چیخ رہی تھی۔ شاید اسے پیدا کرنے سے پہلے اس نے جو درد اٹھایا تھا، اسی درد کی وجہ سے وہ اس سے بے حد پیارا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، جب گود میں بیٹا آئے گا تو وہ اپنے اس خواجہ سرا بچے کو بھول جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ ہمارے ہاں بیویوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھایا جاتا تھا، نہ ہی ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، لیکن میری بیوی اتنی حسین تھی کہ اس کے ناز اٹھانے کو دل کرتا تھا، اور میں باقی مردوں کی نسبت اپنی بیوی سے نرم رویہ رکھتا تھا۔ اگر میری بیوی میرے لیے بیٹا پیدا کرتی تو یقیناً میں اسے پلکوں پر بٹھا لیتا، مگر سارا قصور ہی اس کا تھا کہ وہ بیٹا پیدا نہیں کر پائی تھی۔ اب پھر سے مجھے ایک بار امید ہوئی تھی کہ شاید وہ اس بار بیٹا پیدا کرے۔ میں پھر سے اس کا خیال رکھنے لگا، مگر وہ پھر بھی اداس اور خاموش سی رہتی تھی۔ میں اسے کہتا کہ خوش رہا کرو تو وہ اداسی سے مسکرا دیتی، اپنے مسائل پھر بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے، مگر پھر بھی انجان بن رہا تھا کہ اسے کس قسم کا مسئلہ تھا، اس کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا تھا۔ بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا، سو وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک بار پھر اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے واضح کہا تھا کہ جینڈر کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ جب ڈیلیوری ہوئی تو ایک بار پھر نرس نے میرے ہاتھ میں خواجہ سرا لا کر تھما دیا اور کہنے لگی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، تیسری مخلوق ہے۔ اس بار تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے سارا قصور اپنی بیوی کا نظر آنے لگا، جو 9 مہینے منحوسیت اپنے چہرے پر سجا کر رکھتے تھے۔ ہر وقت یہ روتی رہتی۔ یہ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ دوسری بار بھی میرے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا تھا۔ یہ میرا ہی خون تھا، مگر معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ میرا دل بھی اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ خواجہ سراؤں سے نفرت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، بس کوئی کھل کر اظہار کر دیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی مخلوق آئے۔ میرے گھر میں دوسری بار ایسا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا اور اس سے دور دور رہنے لگا۔ گھر کے کام اس کے بغیر نہیں ہوتے، اس لیے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ تھوڑے عرصے بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس بار میں نے اس بیوی کے خوب ناز نخرے اٹھائے، حالانکہ وہ کافی کم صورت تھی۔ میری پہلی بیوی کے آگے بالکل زیرو تھی، مگر اس کے باوجود میں اس کے آگے پیچھے پھرتا۔ مجھے امید تھی کہ یہ ضرور مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گی۔ میری پہلی بیوی آنکھوں میں آنسو بھرے مجھے اور دوسری کو ایک دوسرے سے پیار محبت کے مظاہرے کرتے دیکھتی رہتی۔ میری دوسری بیوی بھی پہلی کو جلانے کے لیے خوب بن سور کر رہتی اور مجھ سے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ اس کے سامنے ہی میرے قریب بیٹھ جاتی، مجھ سے نت نئی فرمائشیں کرتی اور میں بھی اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ میری دوسری بیوی شادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد میری دوسری بیوی بھی حاملہ ہو گئی۔ میں مزید اس کے ناز نخرے اٹھانے لگا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے یا جینڈر پتہ کروانے سے صاف انکار کر دیا، تو میں نے بھی اس کی ایک خواہش مان لی۔ اس کے حمل کے دوران میں نے اپنی دوسری بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ میری پہلی بیوی بھی ہر وقت یہی کوشش کرتی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی۔ 9 مہینے کیسے گزر گئے پتہ بھی نہ چلا۔ میری دوسری بیوی کی ڈیلیوری کا بھی وقت آ گیا۔ میں خوش بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار خدا سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس بار مجھے بیٹا ہو جائے۔ میں یہ بھول رہا تھا کہ اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے اللہ سے دعائیں نہیں مانگا کرتے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے۔ میری پہلی بیوی تو تھی بھی اتنی نیک کہ میں خود اس کی نیکی کا گواہ تھا۔ جب سے میری دوسری شادی ہوئی تھی، میں نے پہلی بیوی کا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا تھا، اور شاید اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سزا دی تھی۔ نرس نے ایک بار پھر خواجہ سرا بچہ میرے ہاتھوں میں لا کر پکڑا دیا۔ اب میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہر بار میرے حصے میں خواجہ سرا ہی کیوں آتا تھا؟ اب تو میں بیٹی جیسی رحمت کے لیے ہی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں میری بیوی نے 2 خواجہ سراؤں کو جنم دیا تھا۔ میں بالکل بے حس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی
کہ اس نے ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ مجھے یہ جاننے کی جلدی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ہی خواجہ سرا پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ میری ہی اولاد ہوتی ہے جس کا پورے 9 مہینے میں انتظار کرتا تھا، مگر بعد میں وہ خواجہ سرا نکلتا تو مجھے بے حد دکھ ہوتا۔ میری اور میری بیوی کی جھولی خالی رہ جاتی۔ وہ بچہ جس کے لیے ڈھیروں ارمان سجائے ہوتے، اس کا دعوے دار بن کر کوئی اور اسے لے جاتا۔ اگلے دن میں اپنی دونوں بیویوں کو لے کر ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر سے بات کی۔ مختلف سوالات پوچھنے کے بعد ڈاکٹر نے ہم دونوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لکھ کر دیا۔ ہمارے نمونے ہسپتال میں لیے گئے اور 3 دن بعد آ کر رپورٹ لے جانے کے لیے کہا گیا۔ میں اپنی بیویوں کو لے کر گھر آ گیا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا خدا مجھ میں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ حالانکہ کہیں نہ کہیں مجھے خود بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی کمی میری طرف سے ہی تھی، مگر اس کے باوجود دل میں امید تھی کہ شاید یہ سب نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو جس سے ہمارے گھر میں خواجہ سرا بچے پیدا ہو رہے تھے۔ دوسری بیوی کے ہاں دو خواجہ سراؤں کے پیدا ہونے کے بعد ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ میں نے اپنا رویہ پہلی بیوی کے ساتھ درست کر لیا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ پہلی بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید میری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا۔ مجھے رپورٹس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ 3 دن بعد میں اکیلا ہی ہاسپٹل چلا گیا اور وہاں سے رپورٹس حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹرز کو چیک کروائیں تو ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میرے اندر ہی کچھ ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے بچے تیسری جنس سے تعلق رکھتے تھے۔ میری دونوں بیویوں کے ٹیسٹ بالکل نارمل آئے تھے اور وہ ہر لحاظ سے درست تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، دکھ بھی بے تحاشا تھا، یعنی کہ اولاد کی نعمت سے میں خود ہی محروم رہنے والا تھا۔ میں گھر آیا اور دونوں بیویوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری دوسری بیوی نے سنا تو غصے سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، میں ہر بار تکلیف اٹھا کر ایک خواجہ سرا پیدا نہیں کر سکتی، اور اگر پیدا کرتی ہوں تو اسے پالنے کا اختیار بھی مجھے ہونا چاہیے۔ خواجہ سرا بچوں کو نہ تم قبول کرتے ہو اور نہ معاشرہ، غلطی بھی ساری تمہاری ہے۔ میری دوسری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور وہیں سے خلا کے کاغذات بھجوا دیے۔ میں نے چپ چاپ ان پر دستخط کر دیے کیونکہ اسے اپنے پاس روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ خیر جواز تو پہلی بیوی کو بھی اپنے پاس روکنے کا نہیں تھا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ کر میرے پاس رکی ہوئی تھی۔ وہ میری دلجوئی کرتی تھی اور مجھے ہمت دلاتی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ بھر کر کھانا کھائیے، اپنا علاج کروائیے، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی اچھی خوشخبری آ جائے۔ میں اس کے صبر پر دنگ رہ گیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے اور معافی مانگنے لگا۔ میری پہلی بیوی نے پورے دل سے مجھے معاف کر دیا، بس ایک شرط رکھی کہ میں اسے اس کے بچوں سے ملوانے لے کر جاؤں۔ اس بار میں نے کوئی چوں چرا نہیں کی تھی، بلکہ اسے لے کر خواجہ سراؤں کے گرد گرو کے پاس چلا گیا جہاں پر میرے دونوں بچے تھے۔ میرا ایک بیٹا 4 سال کا تھا اور دوسرا 5 سال کا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت تھے، سارے نقش اپنی ماں سے چرائے تھے، رنگت بھی گوری تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دہل گیا، نہ جانے آگے جا کر ان سے کیا کام لیا جاتا۔ میری بیوی نے اپنے بچوں کو دیکھا تو ان سے لپٹ گئی اور خوب آنسو بہانے کے بعد گرو کی منتیں کرنے لگی کہ اس کے بچوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے، مگر گرو نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی اب بھی اکثر گرو کے پاس جاتی ہے اور اس کی منتیں کرتی ہے کہ اس کے بچے اسے واپس دے دے۔ اب اولاد جیسی نعمت ہمیں میسر ہے۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو ہمارے ہاں 2 بیٹے اور اس کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر میری بیوی کا دھیان ہمیشہ اپنے دوسرے بچوں کی طرف، دونوں بچوں کی طرف ہی ہوتا ہے جو اس وقت خواجہ سراؤں کے گرو کے پاس ہیں۔ اب مجھے بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ مجھے اپنی اولاد کو اٹھا کر ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے تھا، مجھے انہیں اپنے پاس رکھ کر ان کی پرورش کرنی چاہیے تھی۔ اب سوچتا ہوں کہ روز محشر جب خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے بیٹے دیے تو تو نے رکھ لیے، میں نے بیٹی دی تو تو نے رکھ لی، اور جب میں نے اپنی مرضی سے تمہیں اپنا خاص بندہ تھمایا تو تم نے اسے لینے سے انکار کیوں کیا؟
تب میں سوچتا ہوں کہ میں خدا کے سامنے کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گا اور اسے کیسے جواب دوں گا۔ ہر ماہ اپنے بچوں کا خرچ بھیجتا ہوں، مگر یہ سب اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے ناکافی ہے جو میں ان کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے ان دونوں بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں کسی بھی غلط ہاتھ میں نہ جانے دے۔